जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नॉर्थ अमेरिका की नौमंतखब इंतजामिया की जानब से बाबाए कौम शहीद मोहम्मद मकबूल बट की 41वीं बरसी इंतहाई मिली जोश जज्बे और अकीदत व एहतराम से मनाई गई। शहीद मकबूल बट की बरसी में ट्राई स्टेट, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC और यूरोप से कश्मीरी रहनुमा की एक बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की और शहीद मिल्लत मोहम्मद मकबूल बट को ज़बरदस्त खिलाज अकीदत पेश किया। इस मौका पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने भारत से मुतालबा किया है कि वो शहीद मकबूल बट पर जस्तिहा की इन्हें वापस करे। आइए देखते हैं एक इंटेल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी, आज हमने भट्ट साहब की बरसी के हवाले से इस प्रोग्राम का इनकाद किया है, तो इंशाअल्लाह हम भट्ट साहब को खराज अकीदत पेश करेंगे। उनकी कुर्बानियों, उनका जज्बा और जो उन्होंने हमारे लिए काम किया है, तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए जो काम किया है, उस पे आज हम उनको खराज अकीदत पेश करेंगे। तो आज का प्रोग्राम भट्ट साहब के हवाले से मंसूब है। आज का जो प्रोग्राम है वो 11 फरवरी के हवाले से हमने जनाब शहीद कश्मीर मकबूल अहमद बट के लिए खराज तहसीन पेश करना है और हमने ये पूरा प्रोग्राम सिर्फ उनकी ज़िंदगी पे डॉक्यूमेंट्री भी दिखानी है और पूरा प्रोग्राम भी उनके ज़िंदगी के बारे में करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा आप जानते हैं कि आज मकबूल बट शहीद की 41वीं युद्ध में शहादत बनाई जा रही है और साथ साथ जो चकोठी के मुकाम पर JKLA के लोग सीज़फायर अबूर करते हुए पाकिस्तानी फ़ौजियों के हाथों शहीद हुए थे, उनकी 33वीं बरसी बना रहे हैं। तो आज का बरसी मनाने का मेन जो हमारा मकसद होता है वो तजदीद ऐद होता है कि जो मकबूल बट की सोच थी, जो जदोजहद थी कश्मीर के हवाले से, वो आइंदा नई नस्ल तक पहुँचाना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी आज़ादी के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और उनकी कुर्बानी का नतीजा है कि आज हर गली मोहल्ले में, कश्मीर के कूचे में, हर शहर में और दुनिया भर में जहाँ पर भी देखें, हम ये न्यू जर्सी में लोग बैठे हैं, अमेरिका के बहुत सारी स्टेट में, दुनिया भर में जहाँ जहाँ कश्मीरी मौजूद हैं, आज का दिन इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम के साथ बना रहा है। वो अपने अजीम मौसन को खराज अकीदत पेश कर रहा है और इस चीज़ की तजदीद ऐद कर रहा है कि हम उसकी जलाई और शम्मों को रोशन रखेंगे और अपनी जदोजहद को उस वक्त तक जारी और सारी रखेंगे जब तक कि कश्मीर के आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क नहीं बन जाता। हम इस प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं तो मैं दावत इक़राम के लिए पीर साहब से गुजारिश करूँगा कि आएँ और हम अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। इससे पहले कि हम आज शाहिद कश्मीर जनाब मकबूल अहमद बट साहब की बरसी का बाकायदगी से प्रोग्राम शुरू करें, मुझे आज ये कहते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यूनाइटेड स्टेट में हमने वुमेन विंग और उसके साथ साथ यूथ विंग का आगाज़ किया है। मज़हब ख़वातीन हज़रात, तहरीक को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी था कि हमारे यूथ यंगस्टर भी एक्टिव रहें, हमारी ख़वातीन भी एक्टिव रहें, ताकि हम इस तहरीक आज़ादी कश्मीर को आगे ले जा सकें। तो उसके लिए जो है हमने आज मैं ये अनाउंस कर रहा हूँ कि जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नॉर्थ अमेरिका वुमेन विंग्स के लिए समारा अयाज अकबर को मैं कन्वीनर मुंतखब करता हूँ। मज़हब ख़वातीन हज़रात, आज हम अपने कायद मकबूल अहमद बट शहीद की बरसी पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मना रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, लेकिन एक चीज़ मैं वाज़ह कर दूँ कि मकबूल अहमद बट साहब का क्या नज़रिया था और उन्होंने अपनी जान क्यों दी। जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के 3 उसूलों पे हम लोग, हमारी पार्टी का बेस 3 उसूलों पे है। सबसे पहले ये कि हम मुसलमान हैं और हमारी रूह जो है हमारा ईमान है।
اور دوسرا ہمارا اصول یہ ہے کہ ہماری پہچان کشمیری ہے، اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا منظر جو ہے وہ خود مختار کشمیر ہے۔ اور یہ 3 اصول تھے، یہ وہ 3 چیزیں تھیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے قائد مقبول بٹ نے یہ کہتے ہوئے تختہ دار کو چوما کہ جس دج سے کوئی مقتل میں گیا، جس دج سے کوئی مقتل میں گیا، وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ معززین اکرامی، مقبول احمد بٹ صاحب نے تحریک آزادی کشمیر کی شمع روشن کی۔ مقبول احمد بٹ صاحب آج بھی زندہ ہیں، ہمارے دلوں میں ہیں، لیکن آج ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم لوگوں کو مقبول بٹ کے نظریے کو آگے کیسے لے جانا ہے اور تحریک آزادی کشمیر کے لیے کیا کرنا ہے۔ انور صاحب نے کئی باتوں کا ذکر کیا جو کہ تندی وقت اگر مانے ہے تو اتنے زیادہ تفصیل میں تو میں نہیں جا سکتا، لیکن میں چند ایک باتوں کا ذکر ضرور کروں گا کہ میں نے 1970 میں نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو قائم کیا راولہ کوٹ میں، اور اس کے بانیوں میں سے ہوں۔ تحریک آزادی کشمیر کے لیے سردار رشید اسود صاحب کے ساتھ چلا، بڑے کٹھن اور مشکل حالات میں امان صاحب کے ساتھ رہا۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ ایک راز ہے انور صاحب جو میرے اور امان صاحب کے درمیان ہے، اور وہ میں جانتا ہوں کہ وہ کیا راز ہے، اور وہ ان کی موت، ان کی قبر چلے گئے ہیں، تو میں اب اس پہ مزید بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ لیکن جس شخص نے 1970 میں 10th کلاس میں اگر تحریک آزادی کے لیے قربانیاں دی تو وہ کسی دوسری پارٹی یا کسی دوسری جگہ نہیں جا سکتا، وہ اپنے نظریے سے نہیں ہٹ سکتا، اور نہ میں اپنے نظریے سے ہٹ سکتا ہوں۔ میرا نظریہ خود مختار کشمیر جب میں 10th کلاس میں تھا تب شروع ہوا تھا، جب ہم نے نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا قیام شروع میں کیا تھا۔ تو میں مزید وقت ضائع نہیں کروں گا چونکہ ٹائم کی کمی ہے، لیکن میں یہ واضح کر دوں کہ مقبول احمد بٹ شاید اور ہندوستان تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے خاک جسدی کو ہمارے حوالے کیا جائے، اور آج کے اس پروگرام کے حوالے سے میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ جناب مقبول احمد بٹ کے جسد خاکی کو کشمیریوں کے حوالے کیے جائیں، چونکہ وہ کشمیریوں کا اثاثہ ہیں، چونکہ وہ ہمارے قائد ہیں، وہ ہمارے ہیرو ہیں، وہ ہمارے لیڈر ہیں، وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، وہ دلوں میں زندہ رہیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ اس کے علاوہ میں یہ بات بھی کرتا چلوں کہ ہمارے قائد یاسین ملک صاحب، یہاں باتیں کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن وہ جیل میں کس مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں پہ میری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی ایک جو شخص جیل میں ہو اور اپنی بیٹی تک سے نہ مل سکے، ذرا پکچر کریں، ذرا اپنے اندر سوچیں کہ ایک ہی بیٹی ہے اس کی اور اس تک بھی وہ نہیں مل سکتا۔ تو ان سب چیزوں پہ آئیے ہم سب مل جل کے کام کریں، آئیے ہم اس تحریک کے لیے کام کریں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ختم کر کے تو اس مقبول بٹ کے اس نظریے کو لے کے آگے چلیں۔ کشمیر ہمارا ہے اور کشمیر پہ حکومت ہم کریں گے، اور کشمیر ہمارا ہے اور اس پہ ہم کسی کا حق نہیں جتانے دیں گے۔ تو میں آخر میں یہی کہتے ہوئے اختتام کروں گا کہ ہم وہ نہیں جو ڈر جائیں باطل سے، ہم لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، مرنے کے لیے تیار ہیں، آزادی کشمیر کے لیے ہم اس حد تک جا سکیں گے، انشاءاللہ جائیں گے اور پوری قوت سے جائیں گے۔ میں اسی پہ اختتام کروں گا۔ وآخر دعوانا وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام معزز مہمانوں کو، خواتین و حضرات، انشاءاللہ ہم کشمیر کی جو خواتین ہیں وہ بہت ذہین، عقل مند اور باشعور ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم
جو خواتین کا ونگ ہے اس کو ہم ایکٹیویٹ کریں، ان کو ہم منظم کریں، اور جتنی بھی اصلاحات کی ضرورت ہے کشمیر کے لیے آواز اٹھانے کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں گے، کیونکہ کسی بھی تحریک میں جب تک آپ خواتین کو شامل نہیں کرتے اس کی کامیابی غیر یقینی ہوتی ہے۔ خواتین جو ہیں وہ آپ کی آبادی کا 50% حصہ ہیں۔ اگر آپ تاریخ پر نظر اٹھا کر دیکھیں تو خواتین کا جتنا کردار رہا ہے ہر معاشرے میں، چاہے وہ زمانہ جاہلیت ہو، اس زمانے میں بھی جو خواتین تھی، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی میں مثال دوں گی کہ اس زمانے وہ دور تھا کہ جب بیٹیوں کو دفن کیا جاتا تھا، مگر وہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلی اور وہ ایک بزنس مین خاتون تھی۔ ہم اپنی مظلوم کشمیری بہن بھائیوں کی آواز بنیں اور ان کی آواز کو اس ملک میں، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز یہاں ہے، ہم نے جو یہ جنگ ہے اب وہ جو دور نہیں رہا کہ آپ جو ہے وہ ہتھیاروں سے جنگ جیتیں گے، ہمیں اپنی جنگ جو ہے وہ یہاں پر جیتنی ہے، اپنے آپ کو، اپنا جو ہمارا مقصد ہے اس کو یہاں پہ یونائٹڈ نیشن کے ذریعے سے ہمیں منوانا ہے۔ تو ابھی جتنے حالیہ 4 سالوں میں کشمیر کی تحریک کسی حد تک بہت دب گئی، لیکن آپ سب کو دیکھ کر مجھے بڑا حوصلہ ہوا کہ ہم کشمیری اپنے مظلوم بہن بھائیوں کو بھولے نہیں ہیں، ہم نے انہیں یاد رکھا ہوا ہے، اور آپ سب کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو منظم کرنا ہے اور کشمیر کی جو آواز ہے اس کو ہم نے بلند رکھنا ہے۔ اس بات سے ہمیں مایوس نہیں ہونا کہ 70 سال گزر گئے، 80 سال گزر گئے اور ہم اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکے۔ جب تک آپ متحرک ہیں مقصد کا حصول بھی عین ممکن ہے۔ تو یہ جو دور ہے یہاں پہ، جو جس ملک میں آپ رہتے ہیں، یہاں پر آپ جب اویئرنیس پھیلائیں گے، آپ لوگوں کے سامنے ان کا ایشو اٹھے گا تو یقیناً ان کے لیے یہ بھرپور فائدہ مند ثابت ہوگا۔ لیکن اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ ابھی اگر ہم آرگنائز نہیں ہوئے، اگر ہم نے اپنی آواز بلند نہیں کی تو کچھ ہی عرصے بعد ہمارے ان کشمیریوں کا بھی وہی حال ہوگا جو اس وقت فلسطین میں ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کا ہو رہا ہے۔ میں اس وقت اپنے جتنے شہداء ہمارے کشمیر کے گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اور ہمارے جو بھی وہاں پر مظلوم بہن بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ہمارے مقصد میں ہمیں کامیابی حاصل عطا فرمائے، آمین ثم۔ وہ کہتے ہیں نا فارسی میں، این سعادت بزوری بازو نیستان بخشد خدای بخشندہ۔ یہاں ہمارے 2 ہیروز ہیں، 3 ہیروز ہیں، لیکن محمد یاسین ملک میں اللہ بلیس ہم میرے گھر میں 2 مہینے رہے، امان اللہ خان صاحب میرے گھر میں 3 ہفتے رہے، اور میں الحاق پاکستان کا حامی ہوں۔ صحیح بات انہوں نے کہی، یو کین بی دا پارٹ آف الحاق پاکستان۔ نام تو سنا ہے نا سید علی گیلانی صاحب کا، انہوں نے نہیں کہا میں الحاق پاکستان کا حامی ہوں، انہوں نے کہا الحاق پاکستان میرے ایمان کا جز ہے۔ یاسر صاحب نے کہا کہ خود مختار کشمیر میرے ایمان کا جز ہے۔ جب 6 فروری کو مہاتیر کا قتل ہوا برمنگم میں، وکٹر سنگھ دہلی سے آئے ہوم ڈپارٹمنٹ کے، وہ جموں چلے گئے کیونکہ اس وقت جموں میں کیپٹل تھا۔ فاروق عبداللہ سے کہا یہ بلیک وارنٹ ہے، اس پر سائن کریں۔ He was the chief minister. Just to cut it short, 3 لوگ آئے مقبول بٹ شہید سے ملنے کے لیے، بلکہ 4 آئے، لیکن ایک کو تو ایئرپورٹ پر اتارا گیا، غلام نبی بٹ صاحب، اس کے بھائی، اس کو اجازت نہیں ملی دہلی جانے کی۔ مظفر بیگ، راجہ طفیل احمد اور مسٹر کھاترے، ایک ہندو تھے وی ایس کھاترے، they wanted to meet محمد مقبول بٹ۔ مظفر بیگ اور راجہ طفیل کو اجازت نہیں ملی، جس از 1 day before he met اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کھاترے کو اجازت ملی تو مظفر بیگ نے اسے کہا آپ تو جائے، ان سے پوچھیں ultimately what is the situation۔ یہ کتاب میں ہے وہ The Black Warrant, The Confession of اتحاد جیلر۔ ذرا ہاتھ کھڑا کرے کسی کے پاس یہ کتاب ہے، The Black Warrant, Confession of اتحاد جیلر۔ $8.59 میں آتی ہے امیزون سے، پڑھیے۔ یہ کوئی مسلمان نہیں کہتا ہے، کوئی JKLF کا لیڈر نہیں کہتا ہے، یہ ہندو کہتا ہے جو جیل کا وارڈن تھا، سنیل گپتا۔
یہ جو کھاترے صاحب تھے، کھاترے صاحب سے انہوں نے کہا، جس کو اجازت ملی، دو باتیں کہ میری قوم کے بچوں سے کہے، بوڑھوں یا بہنوں سے نہیں کہا، ان کے الفاظ تھے، اسی کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں. میرے قوم کے بچوں سے کہے کہ میں نے جو راستہ اختیار کیا ہے، اگر آپ کو پتہ چلے وہ راستہ کیا ہے، you will be proud of myself, you will like me. سنیل گپتا نے کہا کہ میں بہت متاثر تھا محمد مقبول بٹ سے. ان کے الفاظ ہے he stood for independent Kashmir, not India. ان باقی کتابیں لکھا ہے اس نے. ایز اے پریزیڈنٹ آف جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نارتھ امریکہ زون کہ ہم نے وومن ونگز کے ساتھ ساتھ یوتھ ونگ کا بھی آغاز کیا ہے، اور یوتھ ونگ کے کنوینئر شوکت انیس صاحب ہیں، تو وہ انشاءاللہ وہ بھی اسی طرح سے اگلے 3 سے 6 مہینے میں یوتھ ونگ کو آرگنائز کریں گے، اور اس طرح سے جو ہمارا یوتھ ونگ بھی کام کرے گا اور ہمارا وومن ونگز بھی کام کرے گا، اور ہم انشاءاللہ اپنی پوری قوت اور طاقت سے تحریک آزادی کشمیر کے لیے کام کریں گے. معزز سامعین، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نارتھ امریکہ کے زیر اہتمام مقبول بٹ شہید کی یہ 41ویں برسی اور افضل گرو شہید جن کو تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی تھی، اس کے علاوہ آج ہم 33ویں برسی بنا رہے ہیں ان شہداء کی جن کو چکوٹھی کے مقام پہ 30 سال عبور کرتے ہوئے پاکستانی فوجیوں نے شہید کیا تھا. کشمیریوں کی تحریک آزادی کے سرخیل، کشمیر میں گوریلا جنگ کے بانی، جموں کشمیر نیشنل لبریشن فرنٹ کے صدر شہید کشمیر محمد مقبول بٹ کے اصل نظریات و افکار سے آگاہی وقت کی اہم ضرورت ہے. مقبول بٹ شہید نے 4 مئی 1974 کو میر پور آزاد کشمیر میں ایک عظیم الشان جلسہ عام سے تاریخی خطاب کیا، جس میں انہوں نے کشمیری نوجوانوں کو ایک نیا درس سے حریت دیا، اور اس موقع پر شہید کشمیر نے بذات خود پرجوش نعرے بھی لگوائے، جنہوں نے تحریک آزادی کی نئی راہوں کو متعین کیا. کشمیر ہیریٹیج فاؤنڈیشن برطانیہ مقبول بٹ شہید کا وہ تاریخی خطاب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے. آئیے مقبول بٹ شہید کی گرجدار آواز سنتے ہیں. جب آپ یہ کہیں گے وطن ہمارا ہے تو اس سے ان لوگوں کا ایمان مرد اٹھنے چاہیے، جن لوگوں کے دماغوں میں، جن کے ذہنوں میں ہماری قوم کو یا ہمارے وطن کو قرآن بنانے کے خدشات ہیں، قرآن بنانے کے گمان ہیں، ان کے ایمان، ان کے قلب مرد اٹھنے چاہیے. اور 80 سے زیادہ اپنے قائد مقبول بٹ شہید کے نظریہ آزادی پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب ہم متحد اور منظم ہوں گے اور ایک قوم بنیں گے. اور متحد اور منظم اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا بحیثیت کشمیری احترام کریں اور قدر کریں. قوموں کے اندر مختلف نظریے کے لوگ موجود ہوتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اجتماعی مفاد کے لیے ہم سب کو متحد ہو کر چلنے کی ضرورت ہے، تب جا کر ہمیں کامیابی ملے گی. ہمارے درمیان بھی کچھ خود مختاری کے نظریے والے ہیں اور کچھ ہلاک پاکستان یا ہندوستان کے قائد میں ہیں، لیکن رائے شماری اس پہ عمل کرنے کے لیے ہم سب کو متحد ہونا پڑے گا. اگر اپنے قائد یاسین ملک صاحب کی بات کروں، امان اللہ مرحوم کی بات کروں، یا سید علی گیلانی مرحوم کی، یا سردار عبدالقیوم مرحوم مقبول بٹ شہید کی، تو سب نے آخری الفاظ جو کہے تھے وہ یہی کہے تھے کہ جو کشمیری قوم فیصلہ کرے گی ہم اسی کے ساتھ رہیں گے. مقبول بٹ شہید، ان کی جو قربانی ہے، ان کی جو جدوجہد ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرا سیاسی ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا کہ میں مقبول بٹ شہید کو بھی اتنی عزت دوں جتنی غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کو دیتا ہوں، میں جتنی سردار خالد ابراہیم کو دیتا ہوں، اس لیے کہ وہ کشمیر کا ایک سپوت تھا، ان کا اپنا ایک نظریہ تھا، اور اس نظریے کو پورے خلوص کے ساتھ اس پہ چلتے ہوئے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی. جب ہم ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ان ملکوں میں جہاں جمہوریت ہے، جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جب ہم ون مین ون ووٹ کی بات کرتے ہیں،
تو جناب کشمیر کا جو حل ہے، آپ کا بھی وہی موقف ہے، میرا بھی وہی موقف ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ جو وعدہ آج سے 77 سال پہلے کیا گیا تھا وہ تھا استصواب رائے کا. تو استصواب رائے کشمیریوں کا حق ہے، اس کو جب کشمیریوں کو دیا جائے گا تو کشمیریوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنا مستقبل کس کے ساتھ وابستہ کرنا ہے. تازہ ہوا کے شوق میں اے ساکنان شہر اتنے نظر بناؤ کہ دیوار گر پڑے. آپ کا بہت Assalamu alaikum. Today, as we are gathered here to remember the struggles of a name that echoes through history, a name that stands for bravery, sacrifices, and unchangeable belief in freedom. That name is Maqbool Butt, a warrior, a legend, and a true patriot who dedicated his life to the dream of a nation. Maqbool Butt was a Kashmiri leader. He is often remembered for the fight of independence of Azad Jammu Kashmir from India and Pakistan. Maqbool Butt was arrested by Indian authorities and he was executed in Tihar Jail, Delhi. Maqbool Butt, the Kashmiri freedom fighter, remained an eternal symbol of resistance, courage, and unyielding spirit. Maqbool, his sacrifices has become a beacon for hope for those yearning for freedom, and his story count to stare in the hearts of millions. شہید کشمیر کو جب پھانسی کے پھندے کی طرف لے جایا گیا تو ان نے وہاں پہ کہا گیا کہ آپ کوئی وصیت کریں. تو انہوں نے فرمایا کہ ان رائٹنگ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیو یو اینی اسٹیٹمنٹ. میری اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں آزاد اور خود مختار کشمیر کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں، اور میری وصیت میری نسل کے نوجوانوں تک، میری نسل کی ماؤں تک، بیٹیوں تک، بہنوں تک اور میرے نوجوانوں تک پہنچا دیں کہ میری جدوجہد آزاد اور خود مختار ریاست کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے ہے. اور اس جدوجہد کو، یہ لمبی جدوجہد ہے، میں آپ کو یہ عندیہ دیتا ہوں کہ اس میں کبھی نہ تھکنا نہ ہارنا اور اس کو جاری رکھنا. اس سے زیادہ اور کیا مطلب ہے وہ میں ان کی زندگی پہ کہوں. یہ ایک بہت بڑا میسج ہے اور اس میسج کو ہمیں اپنے اندر سمانا چاہیے. اب اس کے بعد سب سے پہلے تو میں جناب نو منتخب صدر JKLF نارتھ امریکہ سردار امتیاز صاحب اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے وہ بلا مقابلہ الیکٹ ہوئے اور انہوں نے آتے ہی ایک ماشاءاللہ بہت زبردست پروگرام کرایا ہے. اور یہ ہسٹری میں ایک جو ہے نا ایک پیج بنے گا ہسٹری کا. وہ لاکھوں دروس اس ہستی پر جس نے انسان کو سوزے یقین عطا کیا. پیارے غیر میں میری قوم کے جغرافیائی، معاشی، معاشرتی، سیاسی اور فکری سرحدوں کے پاسبانوں، میری بہنوں، میری بچیوں، تاریخ کے دو ہی نیریٹیو ہیں. ایک نیریٹیو یہ ہوتا ہے کہ ریکارڈ آف پاسٹ از کالڈ ہسٹری، اور ایک نیریٹیو یہ ہوتا ہے کہ اوور ٹوڈے از دی ہسٹری آف ٹمارو. اسی تناظر کے اندر آج ہم جس شخصیت کو آج تجدید عہد کے طور پہ جمع ہوئے ہیں اس کے تاریخی پس منظر کو دیکھنا پڑے گا. آج جو انسان ترقی کے اس معراج پہ ہے، جو انفارمیشن ٹیکنالوجی، بایو ٹیکنالوجی اور دنیا کی جدید علوم کے معراج پہ قائم ہے، یہ راتوں رات نہیں ہوا. انسانی تاریخ کے کروڑوں سال کے ارتقاء کے اندر ایسی قوتیں پیدا ہوئیں جنہوں نے انسانوں کو غلام بنایا. پہلے انسان گاروں سے نکلا تو پھر غلام داری عہد میں آیا. وہ غلام داری عہد میں جو انسان غلاموں کے طور پہ بکتا تھا، پھر جاگیرداری عہد آیا. پھر جاگیرداری سے آج سرمایہ داری کے عہد کے اندر ہے. اس سرمایہ داری کے اس اوربیٹو کو بریک تاریخ کے اندر مقبول بٹ جیسے کرداروں نے کیا. اور 500 سال قبل مسیح جب سقراط کو زہر کا پینا پڑا، میری بہنیں یہاں تاریخ کی طالب علم ہیں، بڑی خوشی ہوئی کہ ہماری بہن ایک پولیٹیکل سائنس کی طالبہ رہی اور ایک ٹیچر ہیں. میں انہی کے کنٹیکسٹ میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جب آج سے 500 سال قبل سقراط کو جنہوں نے زہر کا پیالہ دیا، ان کے نظریات کے لیے، ان کی سوچ کے لیے، کیونکہ وہ انسانوں کی آزادی کی بات کرتا تھا، تو آج زہر
देने वाले उस बादशाह को कोई नहीं जानता, लेकिन सुकरात के बगैर सियासत के उलूम नामुकम्मल हैं, चूंकि वो फादर ऑफ फिलोसफर है, उसको फलसफे का बाप माना जाता है। कि जो बजट अरबों रुपए का मिसाइलों एटम बम पे लगा रहे हैं, अपने मजहबी इंतखाब संदूक को परवान चढ़ाने के लिए कर रहे हैं, और रावला कोर्ट के अंदर जाके गन्नू और गर्ज में मेरी कौम को और अवामी एक्शन कमेटी को और अवामी तहरीक को डराने की 5 अक्टूबर को 5 फरवरी को कोशिश कर रहे हैं यकजहती के नाम पे जो ड्रामा रचाए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो बजट इन जातियों की क्लाशिकों के ऊपर, इन जनरलों के DHO के ऊपर, इन जनरलों की अय्यशों के बजाय अपनी कौम की तालीम पे खर्च करें, अपनी कौम की सेहत पे खर्च करें, अपने कौम के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करें, अपनी कौम की जदीद यूनिवर्सिटियों पे खर्च करें। ये कौन सी बुरी बात कह रहे हैं हम? इससे हमारी आज़ादी का रास्ता, रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी का रास्ता, उस बड़े सगीर की खुशहाली का रास्ता रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी के आंगन से गुजरता है। पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की माशी खुशहाली, गुर्बत से आज़ादी, जालत से आज़ादी, मोदी जैसे दहशतगर्द से आज़ादी, पाकिस्तान के जनरलों और जजों और जर्नलिस्टों और जागीरदारों जैसे वैश्यों से आज़ादी का रास्ता मेरी कश्मीरी कौम की आज़ादी के आंगन से होकर गुजरता है। इस बात को मेरे पाकिस्तानी साथियों को समझने की ज़रूरत है, मेरे दूसरे एम्बेसी के नुमाइंदों को समझने की ज़रूरत है। और आखिरी बात कि दुनिया भर के अंदर हमारी कोई एम्बेसी नहीं है, हमारी एम्बेसी हम खुद हैं। मेरे ये कश्मीरी कौम के मजदूर जो मजदूरी करके अपने बच्चों को भी पालते हैं, अपने माँ बाप के लिए सेब भी खरीदते हैं, अपने बच्चों के लिए इलाज भी खरीदते हैं, ये मेरी कौम के सफ़ीर हैं। हम अपनी कौम के सफ़ीर हैं। ये मेरी बच्चियां जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रही हैं, ये मेरी कौम की सफ़ीर हैं, और दुनिया में हमारा कोई सफ़ीर नहीं है। हम अपनी कौम के खुद सफ़ीर हैं। और आखिरी बात यह है कि ये जो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर है, इसमें 53 का टोला, आप मुझे बताओ यार मेरे भाइयों, 40 साल से आप अमेरिका के अंदर हो, आपने मेहनत करके अपनी गुर्बत को शिकस्त दी, आपने मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया। 50 मुल्क हैं, 50 मुल्कों में 16 वजीर हैं। अमेरिका के अंदर 50 मुल्कों की एक स्टेट है अमेरिका यूनाइटेड स्टेट, और उसमें 16 वजीर हैं। और आज़ाद कश्मीर 4500 मरबा मील, जहाँ 53 वजीर MLA और 34 वजीर और मेरे महबूब भाई की तरह पता नहीं सैकड़ों मशीर। अब मुझे बताओ यार कि 4500 मरबा मील में जो चाइना की आबादी और हिंदुस्तान की आबादी जो अरबों में है, वो इतने वजीर मशीर नहीं है। और यहाँ कौन सा वजीर है? वजीर तालीम में, वजीर स्कूल, वजीर कॉलेज, वजीर यूनिवर्सिटी, वजीर वैगन, वजीर बस, वजीर एग्रीकल्चर। और जिसको एग्रीकल्चर का उसको ना कल्चर का पता ना एग्री का पता है, जिसको जो वजीर एजुकेशन है ना उसको एजुकेशन का पता है ना मिनिस्ट्री का पता है। और जो वहाँ के जो वजीर हैं, जो के सदर हैं, वो करप्ट तरीन है, जिन्होंने दरिया बेचे, जिन्होंने जंगलात बेचे, जिन्होंने रियासत बेची, जिन्होंने माशियत बेची। और जब अमेरिका के अंदर आते हैं तो हमारे दोस्तों के साथ फोटो लगा के बच्चों को बताते कि उनको खाने खिलाते हैं, उनके ये शेर कराते। शेर पड़ा तो शेर का जवाब शेर के साथ ही देते हुए कि कब यारों को तस्लीम नहीं, कब कोई अदू इनकारी है। इस कोए तलब में हमने भी दिल नज़र किया जहाँ वारी है। जब साजे सलासल बजते थे हम अपने लोह में सजते थे, ये रस्म अभी तक बाकी है, ये रीत अभी तक जारी है। कुछ अहले सितम कुछ अहले हशम मैखाना गिराने आए थे, दहलीज को चूम के छोड़ दिया कि पत्थर जरा भारी है। जब परचम में जान लेके निकले, ये परचम, जब परचम में जान लेके निकले हम खाक नशीन मक्तल, उस वक़्त से लेके आज तक जल्लाद पे हैबत तारी है। हम बहुत से अंगेज से ही, मगर अहले हवस से क्यों भूल गए? अहले हवस दिल्ली, इस्लामाबाद और यूएनओ के गुमाश्ते हुक्मरान तबकात हैं। ये अहले हवस से क्यों भूल गए? खाक वतन है जान अपनी, और जहाँ तो सबको प्यारी है। बहुत शुक्रिया। हाथ भर के थके मुजाहिद है रोशनी के शहीद अव्वल, है रात भर के थके मुजाहिद है रोशनी के शहीद अव्वल, है रात भर के। कबूल मौला कबूल करना, गवाह रहना, गवाह रहना। कबूल मौला कबूल करना, गवाह रहना,
گواہ رہنا وہ فروری کا گیارہواں دن ستم زدہ دن وہ ناتواں دن وہ فروری کا گیارہواں دن ستم زدہ دن وہ ناتواں دن رات بھر کے